बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज का मेरा इन्वान कामयाब दुआ। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ मौक़े के लिए दुआ का उन्वान रखते हैं, जैसे शुक्रगुज़ारी की दुआ, बेटा इम्तिहान में कामयाब हुआ है उसके लिए दुआ, या मरहूमीन के लिए दुआ, या घर में ख़ानदानी पाकमाज़ जो है या दुआ जो है वो करवाई जाती है। आज उसी नवीयत को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए मैंने इन्वान चुना है कामयाब दुआ, कि हमारी दुआ कब कामयाबी में बदलती है, कब खुदा बाप जो है हमारी दुआ को अपनी हजूरी में जो है वो कबूल नज़र फरमाता है। क्योंकि आज की दुआ, आज के अल्फाज, आज के तमाम उन अनवानात को सामने रखकर मैंने कामयाब दुआ को जो है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारी दुआ जो है वो कामयाब होती है। क्योंकि दुआ ही एक वाहद ऐसा रास्ता है जो हमारी रूह जो है वो खुदा के साथ जो है वो मिलाता है। दुआ ही ऐसा अमल है जो हमें खुदा की हम्द में, खुदा की तारीफ में, खुदा की सताइश में आगे लेकर जाता है, ताकि हम खुदा के साथ अपना मिलाप करें। क्योंकि दुआ का लफ्ज़ी मतलब उर्दू एनसाइक्लोपीडिया में अगर हम देखें तो है मांगना, इल्तिजा करना, खुदा से बात करना। तो आज कामयाब दुआ के मैंने 5 उन्वान जो हैं वो, जिसके ज़रिए से हम ये देखेंगे कि ये दुआ हमारी कामयाबी की तरफ गामज़न है या नहीं। क्योंकि आज के 5 उन्वान जो है जिसके ज़रिए से हम कामयाब दुआ को सीखेंगे। पहला है, दुआ एक अजीम हक है। दुआ में सख्त इसरार होना चाहिए। दुआ खुद एतमादी से खाली होनी चाहिए। दुआ दयानतदारी से हो। और पहले 2 जो उन्वान मैंने आपके सामने रखे हैं, दुआ एक अजीम हक है और दुआ ज़रूरी है, ये दुआ की अहमियत को ज़ाहिर करेंगे। बाकी जो 3 हैं वो हमें दुआ की कामयाबी के बारे में सिखाएंगे। पहले की बात करूंगा, दुआ एक अजीम हक है। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ मोमिनीन, दुआ एक वाकई में अजीम हक है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही हमें बोला है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसके बाद वो तमाम बातें गसमनी बाग में जब वो है, वो जब दुआ कर रहा है तो ये लफ्ज़ उसने तब जो है अपने शागिर्दों को कहे थे कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उसके बाद ये अजीम हक उसने हमें ए हमारे बाप की दुआ में भी दिया है। जब दुआए रुबानी हमें वो सिखाता है कि तुम अब इस तरह से दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श। ये यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि ये हमारे लिए वाकई में एक अजीम हक है कि हम खुदा की हजूरी में आसमानी बाप की जो है वो प्रस्तश लाजमी करें, उसकी दुआ जो है उसके सामने गिरियाजारी जो है वो लाजमी करें। अभी दुआ की अहमियत का दूसरा पहलू जो है वो है दुआ ज़रूरी है। दुआ जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। मेरे अज़ीज़ों, दुआ हमारी ज़िंदगी में इतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी है, इतनी ही हमें ज़मीनी ज़िंदगी में दुआ ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तसलानिकियों के नाम पढ़ें, उसके 5वें बाब 17वीं आयत में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। और ये हमें अहमियत के बारे में उजागर करते हैं कि बिला नागा दुआ करो। उसके बाद मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील 18वां बाब उसकी पहली आयत में पढ़े तो वहां पे खुदा बाप कहता है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है। यहाँ हमें यह सबक मिलता है कि दुआ वाकई में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआ की ज़रूरत हर एक आदमी को है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। दुआ हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह खुद बाप और बेटे की शक्ल में ज़मीन पर आके जब कलमा मुतजस्सद हुआ तो वो भी दुआ करता है। क्योंकि हम जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो वहाँ पर बड़े वाज़े तौर पर देखें, जब भी वो अकेला होता है तो वो पहाड़ पर बाप से बात करता है।
تبدیلی صورت کا واقعہ ہمارے پاس ہے، گتسمنی باغ کا واقعہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ جب ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 9واں باب 28ویں سے 36ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پہ تبدیلی صورت کا واقعہ ہے کہ وہ باپ سے بات کرتا ہے اور باپ اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ گتسمنی باغ میں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 22واں باب 39 سے 46ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پہ گتسمنی باغ کا واقعہ ہے کہ جب وہ باپ کے ساتھ بات کرتا ہے تو واپس آ کر شاگردوں کو بھی کہتا ہے، جو میں نے پہلے بھی حوالہ پیش کیا کہ جاگتے رہو اور دعا کرو، یعنی دعا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اب میں آتا ہوں کہ کامیاب دعا کس طرح ہماری ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناکامی کی بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، ہماری دعا کب جو ہے وہ خدا کے حضوری میں پہنچتی ہے، اس کا پہلا پہلو ہے دعا میں سخت اصرار ہونا چاہیے۔ ہماری دعا میں سخت اصرار، یعنی بار بار خدا سے مانگنی چاہیے، بار بار۔ یہ نہیں ہے کہ 4 دن دعا کیا ہے، 10 دن دعا کیا، مہینہ دعا کیا اور سال ہو گیا لیکن خدا نہیں سن رہا تو میں نے دعا چھوڑ دی ہے۔ جب ہم بار بار اصرار کریں گے خدا کی حضوری میں تو تبھی خدا بھی جو ہے ہماری آواز کو سنے گا۔ اس کا حوالہ جو ہے میں نے کوٹ کیا ہے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات مقدسہ، جس میں ایک قاضی اور ایک بیوہ کی کہانی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک کہانی کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ ایک بے انصاف قاضی جو ہے، جو کسی کا انصاف، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے نہ وہ آدمی کی پرواہ کرتا ہے، لیکن ایک بیوہ جو ہے وہ بار بار اس کے پاس آتی ہے، میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اور آخر کار ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ قاضی جو ہے، جو بے انصاف قاضی ہے، جو انصاف نہیں کسی کا بھی کرتا، کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہے، اور وہ بار بار آ جانے سے جو ہے وہ اس کا انصاف کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں آسمانی باپ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر وہ بے انصاف قاضی جو ہے وہ اس کی بار بار آنے کی وجہ سے اس کی سن لیتا ہے تو میں تو تمہارا آسمانی باپ ہوں، کیا تمہارے بار بار اصرار کرنے سے، بار بار میرے قریب آنے سے تو کیا میں تمہاری دعا کو نہ سنوں گا؟ اس لیے ہمیں یہ نقطہ ضرور سکھاتا ہے کہ ہم بار بار اس کے سامنے آئیں، اس کے سامنے جھکیں، دعا کریں، کیونکہ ہم سب خداوند خدا کی بادشاہت میں شامل تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن شامل ہونے کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنا آپ اس کے سامنے پیش کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہماری دعا تبھی کامیابی کی طرف گامزن ہوگی جب ہم اس سے پیچھے نہ کبھی بھی ہٹیں گے۔ جب بھی دعا کا وقت ہے ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ ہم اس کے قریب جا سکیں اور اس کے نام کی گواہی دے سکیں۔ اور آج کامیاب دعا کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے دعا خود اعتمادی سے خالی ہونی چاہیے، کیونکہ عزیز مومن، خود اعتمادی سے مراد ہے اپنے آپ پر یقین رکھنا کہ میں راست باز ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی راست باز نہیں ہے کوئی بھی۔ اور اسی کا پہلو جو ہے وہ اسی بواب میں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے اس کی 14ویں آیت تک ہے، جس میں ایک خود اعتمادی جو ہے کون کرتا ہے؟ ایک فریسی کرتا ہے۔ اس کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ پھر اس نے بعضوں کے حق میں جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ غور کیجئے گا، دعا کا لفظ ہے، دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصل۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں باقی آدمیوں کی طرح جو لٹیرے، ظالم، زناکار ہیں یا اس محصل کی مانند نہیں ہوں، میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دایقی دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں، یہ فریسی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ راست باز ٹھہرا رہا، یہاں پر وہ خدا سے التجا نہیں کر رہا۔ علماء کرام یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا رہا ہے۔ کیا خدا کو ہمارا پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم خود دعاؤں میں کہتے ہیں کہ وہ دلوں اور گردوں کا جانچنے اور پرکھنے والا ہے، تو ہم اپنا آپ اسے جتلا رہے ہیں کہ خداوند میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں، میں تیرے لیے وہ کرتا ہوں۔ جس طرح ہم بھی کئی دفعہ دیکھیں، بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جب خدا کے گھر کے لیے کچھ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا نام لیا جائے، اگر نام نہیں لیا جائے گا تو پتہ نہیں میرے لیے کیا ہو جائے گا، لوگوں کو نہیں پتہ چلا یہ کس نے دیا ہے، میرا نام لیا جائے۔ یہاں پر راست باز بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہمیں اس کے سامنے خود اعتمادی سے خالی ہو کر آنے کی بات ہے، کیونکہ آج کا اس کامیاب دعا کا تیسرا پہلو ہے، یہ ہمیں اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر سکھائے گا، جس کا عنوان ہے دعا دیانتداری سے ہو۔ دعا دیانتداری سے ہو، کیونکہ یہ کامیابی کا سب سے آخری اور اہم پہلو ہے۔
جو ہمیں خدا کے ساتھ ملاتا ہے دعا کے ذریعے سے. اور اس کا پہلو جو ہے اسی حصے میں اگلا حصہ ہے جو محصل کی دعا ہے. مگر اس محصل نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے، اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. کیونکہ مسیح خداوند میرے عزیزو، محصل یہاں پر اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، اپنا کچھ بھی وہ پیش نہیں کرتا. کیونکہ فریسی نے دیکھیں اپنے آپ کو خدا کی ذات میں دیکھتے ہوئے، اور محصل کو جب دیکھ لیا ہے تو اپنا آپ جو ہے وہ اس نے سارا اگل دیا ہے. تو علماء کرام، میں نے پہلے بتایا کہ علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا نہیں ہے. دعا وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو گناہ گار جانیں. کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ پاکمہ کیتھولک کلیسیا ہے، جو جب بھی دعا شروع کرتی ہے وہ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتی ہے، اپنے آپ کو گناہ گار جانتی ہے انسان، کہ انسان غلطی خطا کا پتلا ہے. ہم اپنے آپ کا گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر عبادت گزران سکیں. آج یہاں پر اس نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا ہے فریسی نے. اور محصل دیکھیں جو دیانتداری کے ساتھ دعا پیش کرتا ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے میں گناہ گار ہوں، اور خدا کی ذات کو پاک دیکھتا ہے. ایک عظیم ترین خدا باپ کے فضل کو دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. جس طرح اس صوبیدار غلام نے بھی کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی. یعنی آج میں اور آپ جو ہیں اپنی زندگی میں دیکھیں کامیاب دعا جو ہے یہ سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ محصل جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. ہم اپنے آپ کو گناہ گار جانیں، بار بار دعا مانگیں، بار بار التجا کریں، بار بار خداوند کی حضوری میں آئیں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں. کیونکہ تبھی خدا جو ہے وہ ہمیں جواب دیتا ہے. جب وہ جواب دیتا ہے تو وہ پھر ہماری کامیاب کی دعا گنی جاتی ہے. کیونکہ آج محصل اپنے آپ کو گناہ گار جانتا ہے تو یسوع مسیح نے دیکھیں بڑے واضح طور پر یہاں پر کہا ہے، میں تم سے کہتا ہوں یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو گیا. یعنی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. خدا باپ نے آج یہاں پہ خود کہہ دیا کہ یہ راست باز ٹھہر کر چلا گیا. کیونکہ خدا کی ذات میں اگر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں بہت بڑا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں کلام سنا رہا ہوں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ خدا کی ذات کے سامنے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میرے خدا کو سب پتہ ہے کہ میں دنیا میں رہ کر کیا کر رہا ہوں. اس لیے کامیاب دعا جو ہے میرے عزیزو، میرے عزیز مومنین، یہ ہے ہم بار بار اس کے سامنے آئیں، اس کے نام کی گواہی دیں. اپنے آپ کو نہ لوگوں میں بتائیں، اپنے آپ کو نہ کہ میرے پاس آس پاس کچھ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اونچی اونچی دعا کروں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو گناہ گار جاننے کی ضرورت ہے، تبھی وہ اپنے فضل کو ظاہر کرے گا. کیونکہ یہاں پر اپنے آپ کو جب ہم نے خالی کر لیا تو خدا باپ نے اپنا فضل ظاہر کر دیا، ہماری دعا کو قبول کر لیا، ہماری دعا کو اپنی حضوری میں جو ہے اس نے اجر کے طور پر قبول کیا ہے. جس طرح ہم پاک کلام میں دیکھتے بھی ہیں کہ ہر ایک گھٹنا کیا آسمان میں کیا زمین میں اس کے سامنے جھکے تو وہ اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. سو ہمیں چاہیے ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں دہرائیں تاکہ وہ اپنے جلال کو ظاہر کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.